ट्रंप की पॉपुलिस्ट सियासत के मुखालिफ सोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब। क्या साबित हो गया कि पॉपुलिस्ट सियासत की मकबूलियत के बावजूद अमरीका अब भी प्रॉमिस्ड लैंड है? रज़ा रूमी साहब न्यूयॉर्क में हैं, आप भी। हम ज़रा जानना चाहेंगे कि क्या वाकई जिस तरह ओबामा ने भी किताब में लिखा और जिसे अमेरिकन ड्रीम भी कहा जाता है वो जिंदा है और ये एक प्रॉमिस्ड लैंड है? सही धचका दिया है रिपब्लिकन्स को, सदर ट्रंप को? जी आयशा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ज़ोहरान ममदानी की जीत जो है वो पहले तो बहुत से लोग ये तवक्को नहीं कर रहे थे, बल्कि आज से 8-9 महीने पहले किसी का ख्याल नहीं था कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त अमेरिका की बिलमूम सियासी फ़ज़ा है जहाँ पे ट्रंप और उनके नज़रियात जो है वो गालिब आ चुके हैं। लेकिन ये भी आप देखिए कि न्यूयॉर्क शहर अस खुद जो है दुनिया का बहुत अहम शहर है और अमीर तरीन शहर भी है। इसके डायनामिक्स कुछ फ़र्क हैं दीगर जो अमेरिका में जगह हैं, दीगर शहर या इलाके हैं। यहाँ पर जो गालिब अक्सरियत है वो इमिग्रेंट्स की है, या वो लोग जो कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से आके बसे हुए हैं, और उस तरह से ये एक बहुत ही मतनव्वो एक शहर है। और उसमें ज़ोहरान ममदानी की कैंपेन जो है उसने उन अमूर के ऊपर जो है आवाज़ उठाई और उनको मुद्दा बनाया इलेक्शन में, जो कि तकरीबन हर न्यूयॉर्कर बिशमूल मेरे लिए अहम है। और वो है आपकी माशी जो स्ट्रगल होती है इस बड़े शहर में, क्योंकि ये दुनिया का महंगा तरीन शहर है। अगर आप इसके किराए देख लें, इसी वजह से लोग उसको 50-51% लोगों ने वोट दिए हैं। इससे पहले भी प्राइमरी में वो जीते, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस सिटी को वो अफोर्डेबल बनाएंगे, यानी कि आम लोग अफोर्ड कर सकेंगे। फिर इसी तरह चाइल्ड केयर, बच्चों की निगहदाश्त का जो सिलसिला होता है वो उसके लिए भी उसको भी फ्री बनाने की कोशिश है। याद रहे कि यूरोप में और दीगर जो एडवांस ममालिक है वहां पर ऐसी सर्विसेज फ्री होती हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको पैसे देने पड़ते हैं। अगर अपने बच्चे को अगर माँ कहीं काम कर रही है, बच्चे को कहीं छोड़ना है, तो वो हजारों डॉलर का खर्चा है हर महीने। तो ये वैसे माशी जो इश्यूज हैं इसके ऊपर ममदानी ने सपोर्ट हासिल की। और फिर जाहिरी बात है कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जैसे कहा जाता है, जहां पे उसने बड़ी फखरिया अंदाज में कहा कि वो मुसलमान भी है, जनूबी एशिया की हेरिटेज भी है, और उसका फादर युगांडा में पैदा हुए थे और खुद वो युगांडा में पैदा हुआ था। उसने तकरीबन अपनी पूरी आइडेंटिटी को ओन भी किया और डट के मुकाबला किया बाकी तमाम सियासी यहाँ पे ग्रुप्स थे। यहाँ के जो बिलियनियर तबका है वो उन सब ने आगे बढ़कर इसकी मुखालिफत की और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके ममदानी के खिलाफ जमा किए ताकि इनको हराया जा सके। लेकिन लोगों ने इनके साथ दिया और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान लोगों का। अगर आप वोटिंग की शरह देखिए तो 35 साल से कम लोग जो हैं 75% के करीब वो उन्होंने ममदानी को वोट दिया है। 45 से ऊपर जो है वो उन्होंने ममदानी के जो ओपोनेंट्स हैं उनको वोट दिया है। तो इसमें यूथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है आयशा, क्योंकि यूथ जो है न्यूयॉर्क में वो भी कई सालों से ये अमेरिकी मईशत के तो मसाइल ऐसे में एक सवाल उठता है, या आपने चेंज की बात की है, ममदानी भी इसी बात कर, जो उनके वादे हैं वो बहुत बड़े वादे हैं, उनको फंड्स भी दरकार होंगे। ट्रंप फंड बंदिश की बात कर रहे हैं। ममदानी ने जो ख्वाब दिखाए हैं नौजवानों को, जिस तब्दीली की बात की, तकरीर की हद तक सब अच्छा लगता है, कानों को भी भला लगता है, और ख्वाब भी लोगों ने देखे होंगे। ममदानी डिलीवर भी कर पाएंगे? देखिए, यही दो खदशात हैं। इनका इजहार पहले भी किया जा चुका है। पहली तो ये बात है कि उनका तजुर्बा बहुत महदूद है। ममदानी कांग्रेस जो है न्यूयॉर्क शहर की, उसके मेंबर हैं तकरीबन 1-1.5 साल से। उसके अलावा कुछ काम कर चुके हैं टैक्सी ड्राइवर्स की यूनियन के साथ, लेकिन कोई बराह रास्त हुकूमत करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक तो ये मसला उनके आड़े आ रहा है, आएगा। और दूसरा ये कि जो आपने बात कही कि ट्रंप की ऑपोजिशन और इन तमाम चीजों के लिए पैसे जमा करना जो है वो एक चैलेंज होगा। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि इस वक्त जो फजा बनी है न्यूयॉर्क स्टेट में और न्यूयॉर्क शहर में, उसमें ये बड़ा मुश्किल होगा कि स्टेट के लेवल के ऊपर कोई भी ममदानी को अपोज करेगा, क्योंकि एक लहर चली हुई है उनके हक में। और वो काफी हद तक अपने वादे पूरे कर पाएंगे। शहजाद चौधरी
حافظ صاحب، کیا اس انتخاب کو صرف ایک میئر کا انتخاب کہا جائے یا امریکی سیاست میں طاقت کے توازن کی تبدیلی کی شروعات؟ کیا واقعی ٹرمپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے جو سیاسی طوفان کی صورت میں نیو یارک سے اٹھا ہے، یا نہیں اتنا سیریس لینے کی ضرورت؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ہماری جو ایکسائٹمنٹ ہے نا زوران ممدانی کے جیتنے پہ نیو یارک سٹی کا میئر کے طور پہ، اس کو پلیس کرنا میرے دماغ میں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی والدہ میرا نائر ہیں جو کہ بہت فیمس ایک انڈین نژاد پروڈیوسر ڈائریکٹر ٹائپ اور لکھنے والی ہیں، اور وہ ہیں، ان کے والد بے شک ایک یوگینڈن مسلم ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بھی ظاہر ہے کہ ایک انڈیا سے ہی تعلق رکھتی ہیں اور ایک خاص ان کا مذہب سے تعلق ہے، تو بہرحال تو تھوڑا سا اس کو پرسپیکٹو میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ زوران ممدانی بڑے اچھے انسان لگتے ہیں، بڑے ڈریون اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، لیکن اس کو ذرا اس کا حدود اربا جب دیکھا جاتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اپنے جو ایکسائٹمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، نیو یارک سٹی اور نیو یارک ریاست اتنی ہی ڈیموکریٹک ہے جتنی پہلے تھی، جتنی آج، اور یہ ہمیشہ ڈیموکریٹک ہی رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح ساتھ ہی ساتھ اس کے بالکل نیبرنگ اسٹیٹ نیو جرسی کے اندر، ورجینیا میں، وہاں پر بھی ڈیموکریٹس جیتے ہیں کل، کیلیفورنیا میں بھی ڈیموکریٹس نے حاوی ہوا ہے ایک ریفرینڈم کے اندر۔ تو یہ صرف ایک جوہت نہیں ہے جو کہ انقلاب لانے جا رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، بے شک اس کی اپنی ایک خاص ایکسٹریم لیفٹ کی سیاست ہے جس کو تھوڑی سی احیا ملی ہے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی پورے امریکہ میں پھیلی اور بہت بڑی ہے، اور کیا وہ پوری ڈیموکریٹک پارٹی اس کے انقلاب سے بہہ جائے گی اس کے میئر کا انتخاب جیتنے سے؟ ایبسولوٹلی امپاسبل، نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ وہ سینٹرسٹ ہی رہے گی یا لیفٹ آف سینٹر ہلکی سی ہوگی، وہ درمیان چلتے رہتے ہیں یہ سیاسی نظام۔ دوسری بات، یہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ نے کہا کہ پاپولزم کا، دیکھیے پاپولزم کیسے آئی؟ بائیڈن کے فیلئر سے پاپولزم آئی سامنے۔ بائیڈن اگر فیل نہ کرتا اپنی سیاست کے اندر، اپنے طریقہ کار کے اندر، اپنی باقی چیزوں میں، تو شاید پاپولزم کو موقع نہ ملتا، ٹرمپ کی پاپولزم کو۔ اور ٹرمپ کی پاپولزم کی ساتھ اس کی جو اس کی پالیسیز تھیں، چاہے وہ امیگریشن کے خلاف ہیں، چاہے غزہ کے اندر ہے، چاہے اکنامک مشکلات ہیں جو کہ آج مہنگائی کی شکل میں نیو یارکرز کو ہٹ کر رہی ہیں، تو شاید زوران ممدانی کی بھی اتنی موقع نہ ملتا اس کو اتنا اسٹیبلش ہونے کا، سامنے آنے کا، اور ایک مشکل الیکشن جیتنے کا۔ 123 بلینئرز ہیں، ارب پتی ہیں اس وقت نیو یارک سٹی کے اندر، سب سے بڑے جو اماؤنٹ ہے بلینئرز کا وہاں پہ ہے، ان کی مجموعی جو تعداد ان کے پاس ہے 760 ارب، صرف ان کے ذاتی طور پہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ اب اس طرح کا شہر جو کہ اتنے بلینئرز کے اوپر، سپر رچ کے اوپر، اور فائنانس سینٹر ہے، گلوبل وہ فائنانس سینٹر، اس کے بنیاد پہ چل رہا ہو، تو اس کے نظام کو آپ کتنا تبدیل کر سکتے ہیں؟ یعنی پیسہ بھی آپ کو وہیں سے ملنا ہے، کام بھی وہیں سے کرنا ہے، تو یہ اگر ان کو بہت زیادہ ٹیکس کریں گے، ان کو تنگ کریں گے، کیونکہ پیسہ انہوں نے کہیں نہ کہیں سے تو لینا ہے، یہ جو وعدے کی ہیں، تو وہ لوگ چھوڑ کے کسی کنیٹیکٹ میں چلے جائیں گے، کسی اور جگہ چلے جائیں گے۔ پہلے ہی آدھے نیو یارکرز کنیٹیکٹ میں جا کے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیکسز لو ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹیکسز کو کم کرو گے، آپ کی محصولات کم ہو جائیں گی، محصولات کم ہوں گی تو اپرچونٹیز ٹو ڈیلیور کم ہو جائیں گی۔ تو نیو یارک کا اپنا اسٹرکچر، اپنی جو اس کا اکانومی ہے نیو یارک کی، وہ جس طریقے سے سیٹل ہوئی ہے، اس طریقے سے ہی میرے خیال میں اس کے اوپر اس کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک بہت بڑی تبدیلی کا، جس کا ہم کہتے ہیں کہ پیش خیمہ ہو، یا اتنی بڑی ہو کہ ان کے انقلاب آ جائے گا ایک امریکہ کے اندر یا جمہوری ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، اس کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ مجھے لگتا ہے ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اپنے وعدوں کو ڈیلیور کرنا۔ درست ہو گیا۔ زیغم صاحب، آج میں کچھ کرٹکس کو بھی دیکھ رہی تھی، ابھی پاپولزم کی بات ہوئی تو وہ کامنٹ یہ تھا کہ ٹرمپ نے بھی پاپولزم استعمال کیا، تو کہیں نہ کہیں ممدانی نے بھی پاپولزم استعمال کیا۔ ان کا ایکسکلوسیو پاپولزم ہے تو اس کو انکلوسیو کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ووٹر سے کنیکٹ کرنے کا طریقہ جو تھا، ٹیکنیک جو تھی، اس میں پاپولزم کو اختیار کیا گیا۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ ممدانی آ کر کیا ڈیموکریٹک لوگوں کے لیے بھی کوئی تھریٹ بن سکتے ہیں جو ان کا طریقہ کار ہے، یا لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کا ریپبلکنز کے لیے بھی ہیں یا نہیں، یا ان کا اپنے آپ ہی ان کے لیے پہلے سنبھالنا اور ڈیلیور کرنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے عائشہ، آپ نے ٹھیک بات اٹھائی، اور یہ ایک بہت اہم اور دلچسپ پوائنٹ ہے کہ ممدانی اور ٹرمپ دونوں پاپولسٹ ہیں، دونوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، دونوں کی کامیابی اسٹیٹس کو کے خلاف ایک بغاوت تھی، لیکن دونوں کی جو پاپولزم ہے وہ الگ الگ قسم کی پاپولزم ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیس بورڈ ہے امریکی سیاست کا، وہ ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پہلے ہمیں ایک پارٹی میں بدلتا نظر آیا، اب دوسری میں ایک حد تک دنیا کے طاقتور ترین شہر میں، اہم ترین شہر میں، ورلڈ کیپٹل اس کو کہہ سکتے ہیں، کم از کم اس حد تک ہمیں بدلتا نظر آیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ٹرمپ کی پاپولزم کو دیکھیں تو ٹرمپ کی پاپولزم ہے اس اینڈ دیم کی پاپولزم، جو شناخت پر مبنی ہے،
جو خوف پر مبنی ہے، جس کا محور اقلیتیں ہیں، بارڈر ہیں، مائیگرنٹس ہیں، اور جس کے ایکشنز ہیں وہ بارڈر بنانا، دیواریں بنانا، سفر پر پابندی، پروٹیکشنزم. اور اگر آپ ان کے ووٹر دیکھیں تو وہ سفید فام بڑی عمر کے ووٹر ہیں جن میں خوف زیادہ ہے. اور اگر ان کے آپ دشمن دیکھیں، کیونکہ پاپولزم میں کسی نہ کسی کو دشمن قرار دیا جاتا ہے، تو ان کے دشمن غریب مائیگرنٹس ہیں یا ووک الیٹ ہے. اب اگر ممدانی صاحب کی ہم پاپولزم کو دیکھیں جو ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں، تو وہ ایک امید، اتحاد اور مساوات کی بات کرتے ہیں. ان کے ایکشنز اگر آپ دیکھیں تو الیٹ پر ٹیکس، بسوں کے کرائے ختم کرنا، گھروں کے کرائے کم کرنا، اس کے ساتھ چائلڈ کیئر فری کرنا. جو الٹرا الیٹ ہے، جو بہت رچ ہیں، بلینئرز ہیں، ان پہ 2% ٹیکس کی وہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ ان کے ووٹر دیکھیں تو ان کے ووٹر ورکنگ کلاس ہیں، طالب علم ہیں، مائیگرنٹس ہیں، جین زی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا ہے. ان کا تمام جو موبلائزیشن کی بیس تھی وہ یوتھ تھی، جو اثر انداز ہو سکتی ہے امریکہ پر. اور اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے دشمن کس کو ڈکلیئر کیا ہے تو وہ عرب پتی جن کا ذکر شہزاد صاحب نے کیا، جو بلینئرز ہیں، جو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹیکس بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، دوسرے راستوں میں بھاگ جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں، ایسی ٹیکس ہیون میں چلے جاتے ہیں. پھر لینڈ لارڈ جو گھروں کے مالک ہیں، وہ گھر جن کے کرایہ اب افورڈ نہیں ہو رہے نیو یارکرز. پھر سیاسی اشرافیہ ہے، وہ سٹیٹس کو جو ان کی اپنی پارٹی کی سٹیٹس کو ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا بہت بڑا مقابلہ تھا. تو یہ ہے ان دونوں کی پاپولزم کا فرق. اب آگے کیا ہوگا؟ ایک پاپولزم تو بہت بڑی مین سٹریم پاپولزم بن چکی ہے امریکہ کی. اب کیا جو اس وقت ناکام سیاست تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی، اس کو یہ والی پاپولزم ریپلیس کرے گی؟ کیا یہ پاپولزم ڈیموکریٹک پارٹی میں مین سٹریم ہوگی اور پوری ڈیموکریٹک پارٹی واپس اپنی بیس کی طرف جائے گی؟ دیکھیے ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس جو بیس تھی وہ یہی تھی. ٹھیک، یوتھ ہوتے تھے ان کے پاس، ان کے پاس مائیگرنٹس ہوتے تھے، ان کے پاس اقلیتیں ہوتی تھیں، ان کے پاس ورکنگ کلاس ہوتی تھی. یہ سب کچھ چلا گیا. تو اس بات کا ایک امکان ہے، ظاہر ہے ابھی ہم بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ کیا ہوگا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ یہ والی پاپولزم بھی کم از کم ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک مین یعنی کہ یہ پاپولزم ایک نیا سیاسی بیانیہ تشکیل دے سکتی ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حد تک ہی ہو. افتخار صاحب آپ کی جانب میں آؤں، یہاں ایکسائٹمنٹ بھی کچھ ہمارے بھی سیاستدانوں نے دکھائی. بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا، مبارکباد دی مراد علی شاہ پر. انہوں نے جوڑا اپنی سیاسی جماعت کے نظریے، سوشلسٹ نظریے کے ساتھ، روٹی کپڑا مکان کے ساتھ جوڑا اور ساتھ مبارکباد دی. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہماری تو ایکسائٹمنٹ کہ چلیں جی ایک تبدیلی کی بات کچھ ووٹرز نے کی یا ایک شہر کے لوگوں نے کی اور اس کو اچیو بھی کر لیا بہت بڑی مخالفت کے باوجود. یہاں سے جس سیاسی جماعت کی طرف سے اس کو اون کر کے کہا گیا کہ یہ تو ہمارے نظریے اور نعرے کی جیت ہوئی ہے، تو یہ مساوات کی لہر اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کیا یہاں بھی دکھے گی کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، روٹی کپڑا مکان کی بات وہاں پہ ہوئی ہے اور یہ بنیاد بنی ہے. 1 سال جو ساری کمپین وہ کرتے رہے وہ اسی پوائنٹ پہ کرتے رہے اور فائنلی انہوں نے وہ اچیو کر لیا جو دوسرے اچیو نہیں کر سکے. اور ہائیسٹ ٹرن اوور ہے، ہائیسٹ ٹرن اوور اس الیکشن کے اندر. ایک بات. دوسری بات ہے کہ چونکہ یہ اسرائیل کی بھی مخالفت کرتے ہیں، تو سب سے اہم سوال جو ان کے سامنے آ رہا ہے کہ اگر نیتن یاہو ان کے دور اقتدار میں آتا ہے تو ول ہی اریسٹ ہم، بیکاز ہی از، اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا عالمی سطح پہ کہ اس نے جرائم کیے ہیں جنگی. تو کیا نیتن یاہو کو یہ گرفتار کریں گے جب وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی میں لینڈ کرے گا؟ دس ول بی ون آف دا بگیسٹ چیلنج فار ہم. تیسری بات ہے کہ جہاں تک بسوں کا تعلق ہے، یہ ڈیبیٹ آج ہی شروع ہوگی امریکہ میں کہ یہ فری بسیں کیسے چلا سکتے ہیں، کیونکہ بسیں جو ہیں وہ میئر کے تابع نہیں ہیں، ان کو میئر کے حوالے نہیں کیا گیا. اب یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پاپولرزم کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آج بڑے مزے کی بات ہے کہ میرے دوست نے فرمایا کہ 2 پاپولرزم ہیں، ایک اس کا پاپولرزم ہے، ایک ٹرمپ کا بھی پاپولرزم ہے. اور ہمارے ملک میں بھی پاپولسٹ ایک لیڈر ہے کہ یہ وہ ہیں اور 80% وہ اڑا کے لے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہے کہ
वक्त जो मौजूदा वक्त में लोगों के मुतालबात क्या हैं और आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। बहुत सारा पैसा इसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मेरे ख्याल है इसके साथ दो एक बड़े पैसे वाले लोग थे, बाकी जो है फंड रेजिंग की गई और उसमें उसको कामयाबी हासिल हुई। और मुझे इस बात पे खुशी है कि उस आदमी ने कहा कि 3 पॉइंट्स पे उसने बड़ी क्लियर बात की। उसने कहा आई एम ए सोशल डेमोक्रेट, आई एम ए मुस्लिम, और मैं इस सीट पर मैं कायम रहूँगा, इससे मैं बैकआउट नहीं करूँगा। तो ये बात भी समझ आई कि उसकी पार्टी को भी एक नई लीडरशिप मिल रही है। ठीक। वो पार्टी बुरे हालात में थी क्योंकि लास्ट टाइम पे जो पार्टी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं, और पार्टी वायलेशन भी हुई। यानी इसको ये प्राइमरी जीत के आया, तो इस जो प्राइमरी में इससे हारा वो भी इसके मुकाबले में आया। ठीक। तो सवाल है कि वहाँ पे एक तब्दीली है, और हकीकत है कि जो अमेरिका में लोग जाते हैं, आप जैसे फिरते हैं, वहाँ गुर्बत बहुत है, और जो बाहर से इमिग्रेंट्स आए हैं उनको तो वो पता नहीं क्या समझते हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है फिर ज़ोहरान ममदानी के लिए। इफ्तिखार साहब डिलीवर करेंगे कि नहीं जो ख्वाब दिखाएं, और ये आने वाले दिन तय करेंगे।